बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। फवाद चौधरी साहब ने इमरान ख़ान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े कोई अजीबो गरीब किस्म के ताल्लुकात बताए हैं। अब वो बता तो बैठे हैं एक नेशनल टीवी पे, अब एक भूचाल सा आ गया है। अब फवाद चौधरी साहब और उमर चीमा साहब की आपस में नोक झोंक हो रही है ट्विटर पर भी। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, इस पे बात करनी है। और दूसरा, क्या मौलाना फजल रहमान साहब इमरान ख़ान से मुलाकात के लिए अनकरीब जेल जाने लगे हैं मुलाकात के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है, इस पे बात करेंगे। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। प्यासों को पानी पिलाइए, वो प्यासे जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। सबसे पहले आज चूँकि इकबाल डे भी है और वही कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल एक अज़ीम मुफ़क्किर, एक एक अज़ीम शायर, मुसव्विर पाकिस्तान, एक अज़ीम दानिश्वर। मैं आज ट्वीट भी की, मैंने कहा कि एक अज़ीम दानिश्वर को, एक अज़ीम शायर को जैसे कौम नहीं भूलती, उसी तरह से कौम उस मस्खरे को भी नहीं भूलती जिसने किसी और का कता अल्लामा इकबाल के मत्थे मार दिया था। वो याद है ना आपको ना? और फिर बाद में वो पछताए भी सही। यानी वो कता, वो अशार बेवज़न अशार थे, उनमें वज़न ही कोई नहीं था और उन्होंने जनाब उनके मत्थे मार दिया। खैर, उन्होंने पता नहीं रविंद्रनाथ टैगोर का कौल खलील जिब्रान के मत्थे भी मारा हुआ है। शब बारात गुज़र जाती है, वो बाद में उसके लिए दुआओं के लिए कह देते हैं। अल्लामा इकबाल का एक नहीं, उन्होंने कई शेर ही गलत पढ़े हैं ख़ान साहब ने। और एक दफ़ा तो वो गालिबन शांगला में जलसे में ख़िताब कर रहे थे, तो फिर वो अल्लामा इकबाल का वो शेर कहते हैं, मुझे वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। तो वो शेर पढ़ कर मुझे अल्लामा इकबाल का ये वाला शेर बड़ा पसंद है। और वो शेर किस तरह पढ़ा? वो शेर कुछ इस तरह पढ़ा कि एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है देता है लाखों सजदों से निजात। ये खैर से माशाअल्लाह उस लीडर ने पढ़ा कि जो कहता है मैं बार बार अल्लामा इकबाल के हवाले देता है, बार बार उनके फ़लसफ़े के हवाले देता है, बार बार। ये यूथियों का लीडर है माशाअल्लाह, क्या बात है। अब माशाअल्लाह कहते जाएं साथ साथ, कहीं ऐसा ना हो यूथी आपसे नाराज़ हो जाएं। ये फवाद चौधरी साहब ने एक बात कह दी और ये बात बड़ी ख़तरनाक है। फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या है कि आज के ताल्लुकात नहीं हैं, ताल्लुकात आज के नहीं हैं इमरान ख़ान के ट्रंप से बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। और वो ताल्लुकात की जो वजह बताइए ना, वो वजह बड़ी दिलचस्प है। ये पहले आप वजह सुन लें, इस पर तबसरा तो ज़रूर करते हैं ना। ये लीजिए। उनके दो तीन चीज़ें आप जहन में हमारी होनी चाहिए। एक तो ये है कि उनका इमरान ख़ान से जो ज़ाती ताल्लुक़ है वो मौजूद है, वो सुपरफिशियल ताल्लुक़ नहीं है। ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ उनको टीवी पे देखा हुआ है या इमरान ख़ान ने सिर्फ उनको टीवी पे देखा हुआ है। अभी भी अगर आप गूगल करें तो आपको जो उनकी पहली बीवी हैं और जो इवानका ट्रंप की वालदा है, इवाना ट्रंप, उनके साथ 80 की दहाई की इमरान ख़ान की तस्वीरें मिल जाएंगी और आपको उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान ख़ान के 80 की दहाई से एक ज़ाती ताल्लुक़ है ट्रंप फैमिली के साथ। अब ये कह तो बैठे, अब एक नया कट्टा खोल गया कि यार ये किया कि 80 की दहाई में, और उनका ये मतलब वो लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि खावर मानेका अकेला नहीं है। ये तो पहले ही इन नज़र रखी होती है लोगों की, जो जहाँ भी जाता है कहीं दोस्ती इसकी होती है लोगों की बीवियों पर। अब ये बड़ा एक अजीब सा चक्कर है। अब इसी तरीके से जो है ना उमर चीमा साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि भाई फवाद चौधरी के बकौल इमरान ख़ान के ट्रंप के साथ 80 की दहाई से ताल्लुकात इस तरह से हैं कि ख़ान के ट्रंप की पहली बीवी के साथ ताल्लुकात थे और सबूत के तौर पर तस्वीर मौजूद हैं।
یہ عمر چیمہ، بالکل عمر چیمہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. کیا فواد چودھری نے یہی نہیں کہا؟ یہی کہا ہے. اب فواد چودھری کو لگ گئی، اور فواد چودھری نے کہا کہ عمر چیمہ ان لوگوں میں ہے کہ جنہیں گاؤں سے اسلام آباد آ کر پتہ چلا کہ عشق لڑکیوں سے ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، بلو دا بیلٹ ان کی عادت ہے پرانی یوتھیوں کی، ورنہ اپنے گاؤں میں لڑکوں کی محبت کو عشق سمجھتا رہا. اس طرح ان کے نزدیک کسی خاتون سے تعلقات کا مطلب بھی ابھی سیکھ رہا ہے. اب اس کے بعد عمر چیمہ صاحب نے ان کو جواب بھی دیا، عمر چیمہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری عمران خان کے ٹرمپ کی پہلی بیوی سے تعلقات کا حوالہ دے کر اب پچھتا رہا ہے کہ کہیں خان یہ نہ سمجھے کہ فواد نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ بات کی ہے، اور مزید یہ کہ اگر وہ تصویر ٹرمپ نے دیکھ لی تو پھر اس نے رہائی کے لیے ٹویٹ نہیں کرنا. اب یہ سوا خیر عمر چیمہ صاحب اگر یہ فواد چودھری نے بل فار اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی بھی ہو یہ بات، تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، اس کے فالورز ہوتے ہیں، وہ بڑے باغیرت ہوتے ہیں، وہ بڑے حیادار ہوتے ہیں، با حیا ہوتے ہیں، وزادار ہوتے ہیں، وہ بڑے ایک اس طریقے کے شرمیلے ہوتے ہیں. نہیں، یہ تو اللہ معاف کرے، میں نے ایسی کبھی بات نہیں کی. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ یہ تو اپنے گھر میں بھی کبھی خان کو غلط انداز میں یہ یوتھیے پکڑ لیں تو پھر بھی کہیں گے اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی. یہ وہ کلٹ ہے، یہ وہ شخصیت پرست کلٹ ہے. اب ایوانا کو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایوانا جو ایوانکا کی ماں تھی، ایوانا، اس کو ٹرمپ نے طلاق دی تھی، شاید اس کی بھی یہی وجہ ہو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے نا. مطلب اب آپ کو یہ کہہ لے کہ جی خان کا کوئی، یہی کلٹ، یہی یوتھیے جو یہ کہتے ہیں کہ میری ماں بھی خان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ابے کو پتہ چلے گا تو وہ مائنڈ نہیں کرے گا. جہاں یہ معاملہ چل رہا ہو، انہوں نے ایوانا کے ساتھ ان تصویروں کو کیا، جنہوں نے پورا دیکھا ہو وہ پورا کلپ عائلہ ملک کے ساتھ، اور وہ جس طریقے سے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ گفتگو عائلہ ملک آگے سے کر رہی ہیں. خیر یار وہ گفتگو میں نے پوری سنی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس گفتگو کا ایک جملہ بڑا مزے کا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کبھی آپ کو ملے نا، آپ سنیے گا. اس کا جملہ ایک بڑا مزے کا ہے کہ عائلہ ملک اس گفتگو میں عمران خان سے کہتی ہیں کہ تو میری ایک کک کی مار ہے، میں تو تجھے ایک کک لگاؤں گی نا تو وہ بھی نہیں سہ پائے گا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ انسان جب بغیرتی پہ آئے تو اس طریقے سے اس کو معاف کیجیے گا کس طرح سے آگے سے جواب ملتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. وہ عائلہ ملک کہتی ہے کہ تو میری ایک کک کی مار ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے تجھے ایک کک مارنی ہے، اور تو جو ہے نا. اب اس کے بعد آ جائے، یہ بڑی اہم سٹوری ہے مولانا صاحب کی. مولانا صاحب کے ساتھ دوبارہ پی ٹی آئی کے تعلقات اور وہ سارا. اچھا، میں عام طور پہ تو اس قسم کی پریڈکشن کے خلاف ہوں. میں کوئی سیاسی یا صحافتی پریڈکشنز نہیں کرتا ہوتا. تو صحافی تجزیہ کرتا ہے معلومات کی بنیاد پر، یا اگر انہیں کسی سے کوئی ایکسکلوسیو معلومات ملتی ہیں اسے، تو ان کو آپ تک پہنچاتا ہے زیادہ سے زیادہ. یہ ہے، ادروائز تو جو صحافیانہ انداز ہے وہ رپورٹر خبر لاتا ہے، اور اس خبر کی بنیاد پر جو صحافی ہوتا ہے وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے. وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ اس خبر سے کیا مراد ہے، اس کی ٹائمنگ کیسے اہم ہے، یہ کیوں ایسا ہوا ہے، آگے اس خبر کی بنیاد پہ کیا ہونے لگا ہے. یہ صحافی کا کام ہوتا ہے. لیکن اب یہ ساری صورتحال ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پریڈکشن نہیں کرتا. مولانا صاحب اسی طریقے سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں گے یوتھیوں کو. یہ آپ میری بات نوٹ کر لیجیے. ہاں، یہ بات ہے کہ اگر اس حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بگڑ جاتی ہے، جو کہ ابھی تک تو کوئی چانسز نہیں، کیونکہ بگڑنے کے لیے کوئی وجوہات ہوتی ہیں نا. تو یہ حکومت کوئی وجوہات، نہ پنجاب حکومت، نہ فیڈرل گورنمنٹ، نہ پنجاب گورنمنٹ کوئی وجوہات چھوڑ ہی نہیں رہی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو وہ کیوں کہیں گے، وہ جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. وزیر خزانہ ان کا اپنا، وزیر داخلہ ان کا اپنا، ٹھیک ہو گیا نا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کوئی بھی باقی وزیر اعظم ان کا اپنا، وہ اس حوالے سے کچھ بھی کہہ دیں،
کچھ بھی وہاں پنجاب گورنمنٹ میں ہے تو وہاں بھی اسی طرح سے معاملات ان کے اپنے معمول کے مطابق ان کی مٹھی میں چل رہے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی اچھا وہاں پر وہ جہاں تنگ تھے کہ جی یہ کس بندے نہلے کو بٹھا دیا عثمان بزدار وسیم اکرم پلس کو، وہاں پہ مریم نواز صاحبہ، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز سپیڈ سے بھی آگے جا رہی ہیں، اب مریم سپیڈ وہاں پہ مشہور ہو گئی ہے، تو پھر وہ کیوں خام خواہ اسٹیبلشمنٹ سے بگڑے گی؟ کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اب ان کو 5 سال ان کی مدت کر دی گئی ہے، باقی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو کوئی گڑبڑ کرے گا تو سیدھا 6 مہینے تو ملٹری کے حوالے ہو جائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں عدلیہ ہے تو اس پہ پورا کالے بھونوں پہ مکمل کنٹرول حاصل ہو گئی ہے، اور کیا آپ کو کیا چاہیے؟ تو خیر مولانا صاحب تب کوئی ہو سکتا ہے کسی تحریک کے لیے نکلیں، وہ بھی ان کے لیے نہیں نکلیں گے، وہ اپنا سولو فلائٹ کریں گے اور اپنے لیے نکلیں گے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے تو ٹھیک ہو گیا۔ ادروائز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب اگر نکلتے تو ان کے ساتھ جو اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کی ساری سیٹیں مولانا صاحب کی پی ٹی آئی کو دے دی گئی ہیں، تو مولانا صاحب اس وقت نہ نکلتے۔ سب سے بڑا ان کا مفاد تھا نا، یا سب سے بڑا ان کا نقصان ہوا ہے نا وہاں پہ، وہ کیوں نکلیں گے؟ مولانا صاحب جیسا زیرک سیاستدان وہ ان کا کندھا یہ کیوں استعمال کریں گے؟ وہ مولانا صاحب جیسے منجھے ہوئے اور تجربہ کار سیاستدان وہ کندھا کیوں پیش کریں گے پی ٹی آئی کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ ان کو کچھ عرصے سے ان پر ایک پریشر سمجھ لیں، سفارش سمجھ لیں، کچھ لوگ تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے کوئی 10-12 روز کے لیے مولانا صاحب باہر چلے گئے ہیں کہ چلیں یار میں ریسٹ کر لوں، ذرا ادھر ادھر لوگ تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میں بہت لمبا ایک سپیل گزارا ہے مصروفیت کا، سیاسی مصروفیت کا، تو چلو دوستوں کے اصرار پہ وہ کہا ہے کہ جی مولانا صاحب آئیں، بس ادھر کچھ نجی محفلیں، نجی دعوتیں بھی ہوں گی، ان کے اپنے پارٹی کے بھی رہنما زعماء ہیں ان کے ساتھ۔ اب سب سے بڑی جو اس میں کوشش کر رہے ہیں وہ صاحب ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، ٹھیک ہو گیا نا۔ کامران مرتضیٰ صاحب کی مبینہ طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولانا صاحب جیل میں چلے جائیں، ان کو ملاقات کے لیے، ٹھیک ہو گیا نا، عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب کی پوری کوشش ہے، اور ان کو ایک تجویز دی گئی، مشورہ دیا گیا کہ سر مولانا صاحب آپ محمود خان اچکزئی اور ساتھ جو اختر مینگل صاحب کو ساتھ لیں، اور یہ 3 بندے آپ جائیں اور عمران خان سے جیل میں ملاقات کریں۔ 1-2 بندے آئے وہاں سے، عمران خان کا خیر سگالی کا پیغام بھی لے آئے۔ مولانا صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں جانا۔ البتہ مولانا صاحب نے ڈیپیوٹ کیا ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب چلے جائیں اور وہ جیل ملاقات کر کے آ جائیں۔ اب یوتھیوں کا خیال ہے کہ یار کسی طریقے سے نا مولانا صاحب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب گئے تو اب تک تو یہ ہے نا کہ یہ مولانا صاحب کے در پہ متھا ٹیکنے کے لیے آئے اور بار بار ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں اور سارا کچھ، کم از کم یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بندے آج بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مولانا صاحب تو نہیں گئے، اب کوئی اگر آ رہا ہے تو ان کو در سے کوئی وٹا مار کے بھگایا تو نہیں جا سکتا۔ وہ تو حکومت والے بھی آ رہے ہیں، اپوزیشن والے بھی آ رہے ہیں، اور مولانا صاحب اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں موجود ہیں، اور وہ بار بار آ رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ نہیں، پی ٹی آئی والے متعدد بار آئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی روٹیاں اور بوٹیاں بھی وہاں سے کھا گئے ہیں، اور خیر سے مولانا صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھ گئے ہیں، اور جن مولانا صاحب کو بڑے بڑے غلط القابات سے نوازتے تھے اب وہ معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے تو مولانا صاحب تو نہیں گئے۔ لیکن اگر مولانا صاحب چل کے جیل گئے تو میں اپنا پرسنل میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب کو سیاسی طور پہ بھی، ان کے ڈگنیٹی کو بھی یہ نقصان ہوگا، اور مولانا صاحب اس ساری چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اب کامران مرتضیٰ صاحب نے، حالانکہ میری معلومات کے مطابق مولانا صاحب نے اس سے آل ٹوگیدر انکار کر دیا ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقات کے لیے نہیں جانا، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب کی ماشاءاللہ پوری کوشش ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک مولانا صاحب باہر گئے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کا ان سے ڈسکشن نہیں ہوئی، وہ آئیں گے تو یہ انڈر کنسیڈریشن ہے، زیر غور ہے معاملہ، اور وہ آئیں گے تو پھر اس پہ بات ہوگی کہ مولانا صاحب وہاں جاتے ہیں۔ یعنی کامران مرتضیٰ صاحب کی پوری کوشش ہے کہ مولانا صاحب ایک دفعہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جائیں، اور پھر سارے وہ طنز اور تنقید اور سارے جو الزامات کے جو نشتر ہیں، جو تیر ہیں، وہ میں عمران خان سے موڑ کر
مولانا صاحب کی طرف کر دوں، یہ کامران مرتضیٰ صاحب کی پوری کوشش ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کامران مرتضیٰ صاحب اس کوشش میں اترتے ہیں اور یہ کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر مولانا صاحب ان کو بھی جو ہے نا جھنڈی دکھاتے ہیں، جھنڈی کراتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا کیا ہے، لیکن میری اپنی جو پرسنل اسیسمنٹ ہے، مولانا صاحب کبھی بھی اڈیالہ عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔